अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिस्टर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है, दुआ है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है नैना ने। नावल का नाम है जो रुके तो कोहे गिरा दे हम। मुसन्निफ़ा है अनीज़ा सैयद। किस्त नंबर 32। मैं समझता था मैं साद को बहुत अच्छी तरह जानता था और जितना मैं उसे जानता था उसके मुताबिक उसे किसी से मुस्तकिल मोहब्बत हो ही नहीं सकती थी। लेकिन तुम्हारे सिलसिले में शायद वो बेबस हो गया था। नूर फातिमा से मिलने के बाद लाहौर वापस आते हुए इब्राहिम ने कहा, तुम्हारा दावा गलत साबित हो गया, तुम साद को बिल्कुल भी नहीं जानते। महानूर ने कहा, सच कहूँ तो वो इतना गैर मुतवक्का शख्स है कि मुझे लगता था एक रोज़ वो सारा से शादी का ऐलान कर देगा। हालांकि सारा के सिलसिले को उसने मुझसे छुपाया हुआ था, लेकिन मैं उसकी जासूसी में लगे रहने की आदत में मुब्तला था और ये आदत मुझे अंकल ने डाली थी। इसीलिए सारा के सिलसिले को मैं जान चुका था और मैं समझता था जिस तरह वो उसका ख्याल करता था शादी भी उसी से करेगा। पहले मैं भी यही समझती थी। महानूर ने कहा, इसका मतलब तुम भी कोई ख़ास नहीं जानती थी उसको। इब्राहिम कहकहा लगाकर हंस दिया। और उस अहमद को देखो, जो बातें उसे तुमसे कहनी चाहिए थी उस अनपढ़ जाहिल बुढ़िया नूर फातिमा को सुनाता रहा रात भर बैठकर। प्लीज़ इब्राहिम, महानूर ने सख्त लहजे में कहा, जिन बातों को तुम समझ नहीं सकते हो उन पर इतने सख्त तबसरे मत किया करो। जितना मैं समझा हूँ उतना ही तबसरा कर रहा हूँ। इब्राहिम मुतासिर हुए बगैर बोला, कैसी अनरोमांटिक बात है कि तुमको अपने बारे में उसके ख्यालात नूर फातिमा से सुनने को मिले, वो भी पंजाबी ज़ुबान में। इब्राहिम ने कहकहा लगाते हुए कहा, शट अप इब्राहिम। महानूर को गुस्सा आने लगा। वैसे नूर फातिमा कुक अच्छी है, अगर थोड़ी सी रिफाइंड हो जाए तो मैं उसे अपने कैफ़े में मुलाजिम रख लूँ। शट अप इब्राहिम। अच्छा चलो, आला हज़रत नूर फातिमा के बारे में बात नहीं करता, मगर एक बात बताओ, साद भला अंकल को मार देने का इरादा क्यों कर चुका था? क्योंकि वह गुमान और बदगुमानी की सरहद पर फंस कर रह गया था। उसके फादर ने उसके लिए गुत्थियों का एक डब्बा बंद करके उसे थमा रखा था। जिन गुत्थियों के सिर्फ सिरे वो खोल सका उन्होंने उसे बेबस कर दिया। शायद और साथ तो साथ था। जो हालात मैं सुन और देख रही हूँ, दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि कत्ल ना सही उनका सर तो एक मर्तबा फाड़ ही दूँ। एक तो तुम सारे लोग बातें बहुत मुश्किल करते हो। इब्राहिम ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा ऐसा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर इस्लामाबाद चला जाऊंगा। तुम जिस मकसद के लिए मुझे लाई थी वो पूरा हो गया ना। आला हज़रत बीबी नूर फातिमा से मुलाकात हो गई। अब तुम अपनी मम्मी का दिल खुश करो और अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। हाँ, ऐसा ही करूँगी। उसने ध्यान गाड़ी की खिड़की से बाहर के मंजर पर मुंतकिल कर दिया। मैं यहाँ ख़ास तौर से एक बदली हुई नादिया को देखने आया था, लेकिन तुम्हें उसके साथ फ्लैट शेयर करते देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि मैं जो समझकर आया था नादिया में वो तब्दीली नहीं आई। हाँ, शायद उसने लंदन का कल्चर ज़रूर अपना लिया है। हालांकि वहाँ हेलसिंकी में भी वो इन खुराफात से बची रहती थी। साद के सामने बैठा चंद्रशेखर कह रहा था, तुम नादिया को कितना जानते हो? साद ने कोई वजाहत दिए बगैर पूछा। हेलसिंकी में हमने कई साल इकट्ठे पढ़ते गुजारे। हम दोनों एक ही साल में आगे पीछे वहाँ पहुँचे थे। हम दोनों के लिए शुरू में एक सा ही डरावना ख्वाब साबित हुआ था हेलसिंकी। अजनबी मुल्क, अजनबी ज़ुबान, मौसम की शिद्दत, यूं जैसे हम किसी आइसबर्ग में फंस चुके हों। फिर हमने एक साथ ही हर मुखालिफ सूरत हाल से निपटना सीखा। एक सी जगह पर काम करके अखराजात पूरे करते थे, अकेले बैठकर असाइनमेंट्स बनाते थे और सबसे बढ़कर वो हंसते हुए रुका, हम एक दूसरे से उर्दू हिंदी में बात कर लेते थे। नादिया की उर्दू तुम जानते ही होगे कैसी मुज़हका ख़ैज़ है। साद ने कहा। और इस सारे अरसे में तुमने क्या महसूस किया? नादिया की शख्सियत कैसी थी? बहुत गैर मामूली, चंद्रशेखर ने एतराफ़ किया। वो दिल की सादा, बेलौस, मुखलिस और सच्ची लड़की थी। मुझे हैरत होती थी कि पाकिस्तान से बहुत कम ताल्लुक़ होने के बावजूद वो हमेशा पाकिस्तान के हक़ में मुझसे लड़ने क्यों खड़ी हो जाती थी। मगर वो ऐसा करती थी। मजमूई तौर पर वो एक मुख्तलिफ लड़की थी। थी? साद ने कहा। थी से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरी मुराद है कि शायद अब वो वैसी नहीं रही। चंद्रशेखर ने साद की तरफ देखते हुए कहा, नादिया के फ्लैट को कोई लड़का, चाहे वो पाकिस्तानी और मुसलमान ही क्यों ना हो, शेयर कर रहा होगा। उसके बारे में ये शायद आखिरी बात भी ना होती जिसकी मैं उससे तवक्का करता। साद ने चंद्रशेखर की बात सुनकर लंबा सांस लिया और कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। तुमने मुझे देखकर जो अंदाज़ा लगाया उससे जाहिर होता है कि तुम नादिया को बिल्कुल भी नहीं जानते, या फिर ये कि तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है सिवाय गंद के। हो सकता है, चंद्रशेखर ने शाने उचकाए, तुम्हारे दोनों दावे ही गलत हों।
نہیں، میرے دونوں ہی دعوے ٹھیک ہیں۔ نادیہ سے میری ای میل پر برابر بات ہوتی رہی ہے، اس نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا۔ ہاں، وہ اپنے بارے میں ضرور بتاتی رہی کہ اس نے راستہ پا لیا ہے۔ سعد غور سے چندر شیکھر کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے واقعی راستہ پا لیا ہے، اس نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ اب تم اس سے ملو گے تو شاید ایک مختلف نادیہ کو دیکھو۔ مطلب اس نے ایک ساتھی پا لیا، مطلب اس نے تمہیں پا لیا۔ چندر شیکھر کے لہجے میں تذبذب تھا۔ مجھے؟ سعد ہنسا۔ مجھے اس نے اب نہیں، بہت پہلے ہی پا لیا تھا۔ اس نے چندر شیکھر کے چہرے پر چھائے تذبذب کو بڑھا دیا۔ اس لیے تو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ تم اسے یا تو جانتے نہیں یا تمہارے دماغ میں صرف فلت بھرا ہوا ہے۔ چندر شیکھر نے بے یقینی سے دیکھا۔ میں نادیہ کا بڑا بھائی ہوں چندر شیکھر، ضروری نہیں کہ کسی لڑکی کے ساتھ لندن میں فلیٹ شیئر کرنے والا اس کا بوائے فرینڈ ہی ہو، سعد نے کہا۔ اب بولو تم نادیہ کو کتنا جانتے ہو؟ اوہ، چندر شیکھر گڑبڑا گیا۔ میں واقعی معذرت خواہ ہوں، نادیہ نے کبھی اپنے کسی بھائی کا ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے کبھی کسی بھی فیملی ممبر کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ اس میں بھی درست تھی، سعد نے کہا۔ ہم نے اسے تنہا کر رکھا تھا، ہم ہمیشہ اس سے لا تعلق ہی رہے۔ اوہ، تو کیا اب تم نے دیکھا وہ کیسی ہیرے جیسی لڑکی ہے؟ چندر شیکھر کی نظروں میں تجسس اور شوق اتر آیا۔ ارے اتنی جلدی اپنی پہلی رائے پر پلٹ گئے تم؟ سعد ایک بار پھر ہنسا۔ ہاں، اور میں اپنی وقتی بدگمانی پر سخت شرمندہ ہوں۔ شکر ہے میں یہ بات نادیہ سے نہیں کہہ بیٹھا، عمر بھر اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پاتا۔ چندر شیکھر واقعی معذرت خواہ نظر آ رہا تھا۔ سعد اس کو جواب دینا چاہ رہا تھا، مگر اسی وقت نادیہ کی آمد ہوئی۔ وہ چندر شیکھر کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اس شام دیر تک چندر شیکھر وہیں رکا رہا۔ وہ اور نادیہ چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں پر بیٹھے مسلسل باتیں کرتے رہے تھے، جبکہ خود سعد سڑک کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے قریب بیٹھا باہر روشنی پھیلاتی مصنوعی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس دوران اس نے کئی بار کنکھیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مگر نادیہ اور چندر شیکھر کے ہنستے مسکراتے چہرے دیکھے۔ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے گمان محض گمان نکلتے ہیں، اور وہ بھی لمحاتی، اور پھر وہ اپنی بدگمانیوں پر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے معذرت کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہر کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس نے سر جھٹک کر دل میں اٹھتے سوال کا نفی میں جواب دیا تھا۔ خان چاچا، میں اسلام آباد شہر میں پہنچ چکا ہوں۔ اسی شہر کے ایک امیر ترین علاقے کے بڑے سے گھر میں پریا رانی رہتی ہے۔ میں اس گھر کے گیٹ کے آگے 3 دفعہ جا کر کھڑا رہا ہوں، مگر آگے کسی سے اس کے بارے میں پوچھنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ گھر کی دیواریں اور مین گیٹ اونچا اور بہت مضبوط ہے، جبکہ میرا قد پستہ ہے اور اوقات بہت ہی چھوٹی۔ ڈرتا ہوں پریا رانی سے متعلق جو ایک خواب آنکھوں میں بسا رہ گیا ہے چھن سے ٹوٹ نہ جائے۔ سوچتا ہوں بنا دستک دیے لوٹ جاؤں۔ پریا رانی نہ سہی، میرا خواب تو میرے ساتھ ہی رہ جائے گا نا ہمیشہ کے لیے۔ وہ سڑک کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا۔ چھلے ہو گئے ہو کیا؟ بے وقوف ہو پورے کے پورے۔ قریب جا کر یوں ہی لوٹ آؤ گے؟ آگے بڑھ جاؤ، دستک دو، اگر دیے بغیر لوٹ آئے تو عمر بھر پچھتاتے رہو گے۔ اس نے جواب دیے بغیر فون بند کر کے قمیض کی جیب میں ڈال دیا اور سر اٹھا کر سڑک کے اس پار نظر آتے اس بلند و بالا دیواروں میں گھرے محل نما گھر کی طرف دیکھنے لگا جس میں پریا رانی رہتی تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں، میں نے جو پا لیا۔ دیکھنے والوں میں سے کسی نے پہلی بار اس کا اعتراف بھی کر لیا، اور اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو پایا ہو وہ آپ میں سے جھلکنے بھی لگے۔ اس نے لکھتے لکھتے سر اٹھایا اور مسکرا دی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ دوبارہ کی بورڈ پر جھکی۔ یہ بھی عجیب سا ہی اتفاق ہے نا کہ کچھ عرصہ پہلے میں خود کو دنیا کی محروم ترین انسان سمجھتی تھی، اور اب کچھ عرصہ ہی کے بعد مجھے سمجھ میں آنے لگا ہے کہ تہی دامنی کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ میرے بھائی اور میرے باپ، میری ماں اور میرے سوتیلے بہن بھائیوں کی مثالیں میرے سامنے ہیں۔ کسی کے پاس سب کچھ ہے مگر پھر بھی وہ تہی دامن ہے، یوں جیسے بھرے دسترخوان پر بیٹھا خواہش کے باوجود کچھ کھا نہ پائے۔ کچھ سب پانے کی خواہش میں تھوڑا بھی گنوا بیٹھے اور اب اپنی تہی دامنی سمیت دوبارہ سے کچھ پانے کی جد و جہد کے لیے تیار ہوتے پھر رہے ہیں۔ ان سب میں ایک میں ہی تھی نا جس کو سب نے جھٹکا اور جس سے سب نے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی۔ شاید میری یہی محرومیاں میرے کام آئیں اور میرے رب نے میرا راستہ سیدھا کر کے میرا دامن ستاروں سے بھر دیا۔ اب میرے دامن میں روشنیاں ابھری ہیں، ایمان اور امید کے جگنو کھلتے ہیں اور میرے آگے کے راستے کو روشن کرتے چلے جاتے ہیں۔ او میرے اللہ، میں تیری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا سکتی ہوں۔ اس نے لکھتے لکھتے سر جھٹکا۔ اب چاہے میری مٹھی میں کوئی رشتہ کوئی تعلق نہ بھی ہو تو بھی مجھ ایسا امیر کوئی نہ ہوگا۔ میرا دل بغض، اناد، رشک و حسد، شکوہ و شکایت سے پاک ہو چکا ہے، اور ایسے دل کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ نادیہ نے ٹائپنگ ختم کی اور اپنے لکھے ہوئے کو 2 لوگوں کے نام بھیج دیا۔
رابعہ کلثوم نے اپنے سامنے بت بنی بیٹھی سعدیہ کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، آنکھوں میں خوف اور ملال تھا، بے یقینی اور گھبراہٹ تھی۔ کیا اس کے پاس کوئی ایسی متاع ہے جو چھن جانے کو ہے؟ کیا یہ خالی ہاتھ رہ جانے کا خوف ہے یا قبولیت نہ بخشے جانے کا ڈر؟ رابعہ سوچ رہی تھی، ارے میری بچی کی عمر ابھی کیا ہے جو اس طرح کے وسوسوں نے اسے اچانک سے گھیرے میں لے لیا ہے؟ یہ بولتی کیوں نہیں؟ اس کے ہونٹوں پر چپ کیوں لگ گئی ہے؟ ان کے دل میں خیال آ رہا تھا۔ ایک انجانے خوف کے تحت وہ جھٹکے سے اٹھی اور سعدیہ کو بری طرح جھنجھوڑنے لگی۔ وہ اپنا نام کیا بتاتا ہے؟ سارہ نے اپنے چہرے پر آئے پسینے کو ٹیشو پیپر سے صاف کرتے ہوئے پوچھا اور دائیں کان سے لگا فون بائیں کان سے چپکا لیا۔ رضوان الحق عرف ریکو، راضی بتا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ارد گرد کی ساری رونقیں، آوازیں، شور ہنگامہ جیسے پس منظر میں چلا گیا۔ صرف راضی کی آواز تھی جو زندہ تھی اور سنائی دیتی تھی۔ رضوان الحق عرف ریکو، آپ اسکائپ پر لا سکتے ہیں اس کو 15 منٹ کے بعد؟ وہ کپکپاتی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ صرف 15 منٹ بعد؟ ہم ابھی پریکٹس روم میں ہیں۔ مجھے یہاں سے باہر جانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ مجھے اپنے انسٹرکٹر سے اجازت لینا ہوگی راضی صاحب، صرف 15 منٹ دے دیں مجھے۔ وہ بے قراری سے اپنا ہیڈ بینڈ اتارتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا ماتھا بھی پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس روز اس نے پہلے سے زیادہ دیر پریکٹس اور ورزش کی تھی اور اس کا دل ورزش کے نتیجے میں معمول سے زیادہ تیز دھڑک رہا تھا۔ راضی کی بات سننے کے بعد اس دھڑکن کی رفتار میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ سب ٹھیک ہے، جو تم نے سنایا سب سچ مان لیا ہم نے۔ پھر بھی یہ بھی بتاؤ، اس بیچارے سعد کا کیا قصور تھا جس سے سب کچھ چھپا کر تم نے اسے گورکھ دھندے سلجھانے پر لگا دیا؟ کیوں اپنے اوپر اتنا اسرار طاری کر لیا کہ اسے ناممکن گردان کر وہ بیچارہ اپنے راستے خود تلاش کرنے چل دیا، تنہا اور لا علم؟ اس کے ہاتھ میں کوئی روڈ میپ تھا، نہ ہی خزانے کی طرف جانے والی نشانیاں۔ اپنے راستے میں جو بھی جن پریاں یا چڑیلیں اسے ملی، انہی کی بتائی نشانیوں پر چلتے چلتے وہ بھٹک گیا، اپنا راستہ کھو بیٹھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ بھی اپنے سگے بیٹے کے ساتھ۔ وہ تو تمہارا اپنا تھا، اس کے بارے میں تو تم شیور تھے نا کہ وہ تمہارا ہی تھا؟ فلزہ نے بلال سلطان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک وہی تو یقین باقی رہ گیا تھا میرے پاس۔ بلال نے سر اٹھا کر فلزہ کی طرف دیکھا۔ وہی تو تھا جس کو دیکھ کر آنکھوں کی پیاس بجھتی تھی اور دل مسرور پاتا تھا۔ پھر کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ ایسا؟ فلزہ جرح کرنے کے سے انداز میں بول رہی تھی۔ شاید تم نہیں جانتی کہ جو عزیز ہوتا ہے اسے ہی تو ہم گھناؤنی حقیقتوں سے لاعلم رکھنا چاہتے ہیں۔ بلال کے لہجے میں شکستگی تھی اور حزن بھی۔ سعد کو اس کی ماں کے بارے میں بتانے کے لیے میرے پاس تھا ہی کیا؟ اول سے آخر دن تک کی میری اور شہناز کی کہانی میں ایسا کیا تھا جو اپنے ماں باپ کے بارے میں وہ کوئی دل خشکن سوچ دل میں پالتا؟ کیا ایک شعور پکڑتے بچے کو یہ باور کرا دینا بہتر ہوتا ہے کہ اس کی ماں اسے جنم دیتے ہی مر گئی، یا یہ کہ اسے یوں قتل کر دیا گیا اور قتل سے پہلے اس نے اسے خود سے اس لیے دور کر دیا کہ وہ اس کے بدنما چہرے کو دیکھ کر ڈر جایا کرتا تھا؟ تم بتاؤ، دونوں میں سے بہتر آپشن کیا تھا؟ وہ بھی ایک باپ کے لیے، انہوں نے پوچھا۔ فلزہ نے جواب دیے بغیر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ میرے گریز کو ایک سوال بنا کر اسے حل کرنے چل دے گا۔ میرا اجتناب اس کے اندر ایسا خلا پیدا کر دے گا جسے پر کرنے کے لیے وہ بدگمانیوں کے جنوں اور راستہ اندھا کر دینے والی چڑیلوں کے ہتھے چڑھ کر مجھ ہی سے باغی ہو جائے گا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو شاید اس کو ہینڈل کرنے کا میرا انداز مختلف ہوتا۔ یہ جو تم نے خود کو دولت کے انبار کے پیچھے چھپا لیا تھا نا، اور مزاج پر سرد مہری کی برف گرا رکھی تھی، یہ جو تم خود میں ایک عجیب و غریب فرعون بنے بیٹھے تھے، یہی کافی تھے اسے تم سے باغی کرنے کے لیے۔ ادھر ادھر کے جنوں اور چڑیلوں کو مورد الزام مت ٹھہراؤ۔ عام سے خاص بن جانے کے رد عمل نے مجھے دولت کے انبار کے پیچھے چھپ جانے پر مجبور کر دیا۔ برف صرف میرے مزاج پر ہی نہیں، میرے عمل پر، میری سوچ پر بھی چھا چکی تھی، اس لیے کہ لا تعلق بے نیاز خود میں گم رہنا ہی میرے لیے باقی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بچا تھا۔ پیسے کی، وسائل کی اور رسائی کی کمی نے جو میرے ساتھ کر رکھا تھا، کیا اس کا رد عمل یہ نہ ہوتا؟ یہ وہی پیسہ تھا جسے جیتی جاتی زندگی مجھ سے چھین لی۔ اب وہی پیسہ ہے جو اوڑھنا اور بچھونا ہے، مگر وہ زندگی واپس دینے پر قادر نہیں۔ مجھ پر الزام دھرتے جانے سے پہلے ایک مرتبہ تو سوچو کہ میں بھی کبھی انسان ہوا کرتا تھا، ہمیشہ سے مشینی کل پرزوں والا روبوٹ نہیں تھا۔ بلال کہہ رہے تھے اور فلزہ دم بخود بیٹھی سن رہی تھی۔ میں سعد کو اس کرب سے ہمیشہ کے لیے بچا لینا چاہتا تھا جو اپنی ماں کے المیہ انجام کا سن کر ہمیشہ کے لیے اس کی ذات کا حصہ بن جاتا۔ مجھے شاید اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میرا واسطہ متجسس اور دریافت کے شوقین بچے سے پڑا تھا۔ میں نے اسے آسائشات کی بے فکری من چاہی زندگی دینے کی کوشش کی تاکہ وہ کسی محرومی کو محسوس نہ کرے،
لیکن میری قسمت، میری فراہم کی ہوئی ہر شے اس کے سامنے ہیچ ثابت ہوئی اور محرومی سب پر حاوی ہو گئی۔ میں کبھی جان ہی نہ پایا کہ وقت نے مجھ سے غیر معمولی گفتگو کرنے والے بیٹے کے دل میں میرے ہی لیے اتنی نفرت بھر رکھی تھی۔ فلزہ اس مغموم ملول ہارے ہوئے بلال کو دیکھ رہی تھی اور ماضی کے بہت سے منظر اس کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ سچ کہتا ہے یہ، اللہ انسان کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے ایک اختیار کے سوا، اس نے سوچا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اپنے دل سے یہ وہم نکال دو کہ وقت اس کے دل میں تمہارے لیے بہت نفرت بھر چکا تھا۔ وہ جتنا بھی تم سے بدگمان اور ناراض رہتا تھا، اس کے دل میں تمہارے لیے اتنی ہی شدید محبت موجود تھی۔ وہ تمہیں بہت چاہتا تھا، حد سے زیادہ۔ بلال نے چونک کر فلزہ کی طرف دیکھا۔ وہ یقین دلانے کے سے انداز میں سر ہلا رہی تھی۔ میرے پاس اپنی بات کے حق میں ایک سے زیادہ ثبوت موجود ہیں، وہ کہہ رہی تھی۔ "There is darkness in light" سفید صفحے پر سیاہ روشنائی میں لکھے الفاظ پر اس کی نظر دوڑی۔ "There is pain in joy" الفاظ جیسے اسے کچھ سمجھا رہے تھے۔ "And there are thorns on the rose" لفظوں کی بتائی بات بڑی پتے کی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ان الفاظ پر نظر دوڑائی۔ روشنی کے اندر اندھیرا ہے، خوشی کے اندر دکھ چھپا ہوتا ہے، اور گلاب کے ساتھ کانٹے ضرور ہوتے ہیں۔ اس نے دوبارہ ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد خود سے کہا اور اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ لفظوں کے اندر چھپی پتے کی بات اسے سمجھ آنے لگی تھی۔ اس نے کسی گہری سوچ میں گم ہونے سے پہلے ہاتھ میں پکڑی کرمزی جلد والی کتاب کرسی کے دائیں ہاتھ رکھی میز پر دھر دی تھی۔ دکھ زندگی کے ہر سکھ کے ساتھ سائے کی طرح چلتا ہے۔ جہاں اور جب بھی اس کا بس چلتا ہے، وہ سکھ کے نرم پروں پر اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے۔ دکھ کے احساس سے فرار ممکن نہیں، یہ ہر ذی روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن سوچ کا درست زاویہ اس کی شدت کی اساس کو کم کر کے اس سے نجات کے ممکنہ مثبت طریقے ذہن کے پردے پر اتار سکتا ہے۔ اس نے کتاب میں درج الفاظ کا تجزیہ کرنے کے بعد ان کا نچوڑ نکالتے ہوئے سوچا۔ سوچ کا درست زاویہ، اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ ابھی شاید مزید غور کرتا اور مزید تلخ مسکراہٹیں بکھیرتا، مگر دروازے کا تالا باہر سے کھول کر نادیہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی، اور نادیہ کی موجودگی میں گہری سوچ میں جانا ممکن نہیں تھا۔ "لو، تم آج بھی اس وقت تک یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو" نادیہ نے اپنی پشت دروازے کے ساتھ لگا کر اسے بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں گھریلو سودا سلف کے 2 بڑے بیگ تھے۔ "تمہارا کیا خیال ہے مجھے کیا کرتے نظر آنا چاہیے تھا؟" سعد نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ "تم بھول گئے" وہ سیدھی کچن کی طرف بڑھی۔ "تم نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ تم آج رات کے کھانے کے لیے پاکستانی انداز میں مرچ مسالے والی مچھلی تلو گے۔ "ہاں، میں نے کہا تھا" اس نے شرمندہ ہوئے بغیر جواب دیا۔ "لیکن مجھے تمہارے ان چند ڈبوں میں وہ تمام مسالے نظر نہیں آئے جو اس کو بنانے کے لیے ضروری تھے، اس لیے میں نے ارادہ ملتوی کر دیا"۔ "ایسا نہیں ہے" وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان کو کھول کر مختلف جگہوں پر رکھتے ہوئے بولی۔ "اصل وجہ یہ ہے کہ تم بہت کاہل اور آرام پسند ہو، اور یہ کہ تمہیں ویسی مچھلی تلنی آتی ہی نہیں۔ سوچ ہے تمہاری"، وہ سنجیدگی سے بولا۔ "میں ابراہیم کا بہترین دوست بلکہ ہمزاد رہ چکا ہوں، اور ابراہیم سے بہتر کھانا بنانے والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کئی بار مختلف دریاؤں پر جا کر کچی مچھلی خرید کر صاف کی اور بنائی، اور ابراہیم اسے مسالے لگا کر تلا کرتا تھا۔ میں بھی ابراہیم سے یہ فن سیکھ چکا ہوں"۔ "ابراہیم؟" نادیہ نے کاؤنٹر پر رکھے ہاتھ کی انگلیاں کاؤنٹر سلیب پر بجاتے ہوئے یاد کیا۔ "ارے وہ موٹو جس کے گھر سے بڑا سا ناشتہ دان آیا کرتا تھا اس کے لیے جب ہم پنڈی والے اسکول میں پڑھتے تھے"۔ "ہاں بالکل وہی"۔ بہت دن بعد سعد کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ پھیلی تھی، اور ایسا ابراہیم کو یاد کرنے پر ہوا تھا۔ "ہاں، پھر میں مان سکتی ہوں کہ تمہیں مچھلی تلنی آتی ہوگی، کیونکہ وہ موٹو تو بچپن میں بھی صرف کھانے کے لیے زندہ رہا کرتا تھا، بڑے ہونے تک تو یقیناً کھانا ہی اس کا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہوگا"۔ نادیہ نے رات کا کھانا خود بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے مشروم کے ٹن کا ڈھکن کاٹتے ہوئے کہا۔ "ویسے کیا اب بھی وہ اتنا ہی موٹا ہے اور کھانے کا ویسا ہی شوقین؟ مجھے یاد ہے ایک بار وہ میرا بھٹا چھین کر کھا گیا تھا کیونکہ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی، اور میں صرف اس ڈر سے اس سے لڑ نہیں سکی کہ وہ مجھ سے دگنا بلکہ تگنا تھا، اور اسے خوفناک شکلیں بنا کر دوسروں کو ڈرانے میں مہارت حاصل تھی"۔ اپنے کام میں مگن، اپنی رو میں وہ سعد کی طرف دیکھے بغیر بولے چلی جا رہی تھی، لیکن اپنی طویل بات کے جواب میں خاموشی محسوس ہونے پر اسے سر اٹھا کر سعد کی طرف دیکھنا پڑا تھا۔ وہ کسی سوچ میں گم تھا، اس کے چہرے پر لہجہ بھر کو پھیلی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، اور اب اس کی جگہ اداسی نے لے رکھی تھی۔ "تم پھر اداس ہو گئے ہمیشہ کی طرح"۔ الفاظ بے اختیار نادیہ کے منہ سے پھسلے۔ "میں نہیں جانتا تھا کہ ایک طویل عرصے تک مانوس شکلوں کا نظر نہ آنا بھی انسان کے دل پر عجیب عجیب سی کیفیت طاری کر دیتا ہے"۔
سعد نے سر جھٹک کر اپنی سوچ سے باہر آتے ہوئے کہا، یقیناً ایسا بھی ہوتا ہے۔ نادیہ نے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ لیکن تم کیوں اسی خود ساختہ جلا وطنی میں مبتلا ہو؟ خود کو کیوں مانوس شکلوں سے دور رکھنے کی اذیت دے رہے ہو، جبکہ وقت اور حالات تمہاری اپنی مٹھی میں بند ہیں؟ تمہاری یہ کیفیت اور ضد کم از کم میری سمجھ میں تو اب تک نہیں آئی۔ اس لیے کہ تم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی، وہ بے بسی سے بولا۔ چلو میں نے مان لیا، ڈیڈی بہت برے شخص اور تمہارے مجرم ہیں، نادیہ نے مچھلی کے قتلوں پر مختلف چٹنیاں الٹاتے ہوئے کہا۔ بلکہ مان لینا غلط لفظ ہوگا، یوں سمجھو میں نے فرض کر لیا جو کچھ تم ڈیڈی کے بارے میں سمجھتے ہو وہ سچ ہے، تو پھر ڈیڈی کے اچھا برا ہونے سے تمہارے کسی بھی دوسرے تعلق کا کیا واسطہ ہے؟ یعنی ان کو کیوں پیچھے چھوڑ آئے ہو؟ میں اس کی وضاحت بھی کر چکا ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ وضاحت تو صرف ماہنور کے سلسلے میں تھی۔ اس نے مچھلی کے قتلوں والی ٹرے پر مشروم اور سفید ساس ڈال کر اوون میں رکھنے کے بعد پلٹ کر سعد کی طرف دیکھا۔ اور میں اس سے متفق بھی ہوں، ماہنور کے سلسلے میں تمہاری منطق بالکل ٹھیک تھی، تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سعد نے چونک کر اسے یوں دیکھا جیسے اسے نادیہ سے اس بات کی توقع نہ ہو، جیسے وہ کہہ رہا ہو پاگل ہو گئی ہو جو میری اس منطق سے متفق ہونے کی بات کر رہی ہو۔ لیکن باقی لوگوں کو کیوں چھوڑ آئے تم؟ نادیہ نے سعد کی نظروں اور ان میں چھپے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ابراہیم، سارا خان اور سارا خان جیسے وہ اتنے سارے لوگ جو صرف تم سے مانوس تھے اور جنہیں تم میں ہی زندگی اور امید کی کرن نظر آتی تھی۔ سعد نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ وہ لوگ تمہارے قدموں کی آہٹ سننے کے انتظار میں کان کھڑے کیے رکھتے ہوں گے؟ ان کی آنکھیں تمہاری ایک جھلک دیکھنے کو بے چین رہا کرتی ہوں گی۔ تمہاری کوئی خبر سننے کے منتظر وہ لوگ کیسی تکلیف دہ کیفیت میں مبتلا رہتے ہوں گے۔ میں اب ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تلخی سے بولا۔ کچھ بھی تو میرے پاس ان کو دینے کے لیے اب بچا ہی کیا ہے؟ خالی جیب اور ویران دل، دونوں ہی ایسی چیزیں جن کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر ان کو اپنی توجہ، اپنے خیال اور اپنی محبت کا احساس دیا ہی کیوں تھا تم نے؟ نادیہ کچن کاؤنٹر سے باہر نکل کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیوں یہ ظلم کیا تھا ان کے ساتھ تم نے؟ جب تک میں ان کے لیے کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا، جب اس قابل نہیں رہا تو راستہ بدل لینے کے سوا میرے پاس چارہ ہی کیا تھا؟ وہ کچھ دیر نادیہ کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد اس سے نظریں چراتا ہوا بولا، تم نے راستہ بدل لیا؟ نادیہ نے دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تم سمجھتے ہو تم نے اپنا راستہ بدل لیا؟ ہاں، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ غلط سمجھتے ہو تم کہ تم نے راستہ بدل لیا۔ نادیہ کی آواز معمول سے قدرے بلند ہوئی۔ تم راستہ بدلنے کے بجائے تھک کر راستے ہی میں رک کر بیٹھ گئے ہو سعد، اور ایسے رک جانا ہی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے۔ نہ تم آگے جا رہے ہو، نہ ہی پیچھے پلٹنے کی ہمت کرتے ہو۔ اپنے خود ساختہ وہموں اور بدگمانیوں کا ماتم کرتے ہوئے راستے میں رک کر بیٹھے تم خود اپنے آپ کے لیے ایک ایسا کوہ گراں بن چکے ہو جسے ماضی کے ماتم اور مستقبل سے متعلق مایوس باتیں سوچنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا، اور ایسا کرتے ہوئے تم اپنا ہی راستہ کھوٹا کر چکے ہو، آگے کا بھی اور پیچھے کا بھی۔ سعد نے چونک کر نادیہ کی طرف دیکھا۔ میری باتیں تلخ محسوس ہو رہی ہوں گی، نادیہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن میں معذرت خواہ ہوں، تلخ صحیح مگر یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ واپس کچن کاؤنٹر کی طرف چلی گئی اور اوون سے ٹرے نکال کر تیار مچھلی کی خستگی کا جائزہ لینے لگی۔ کوہ گراں، کوہ گراں۔ کرسی پر بیٹھے سعد کی سماعت کے ارد گرد وہ ایک لفظ چھوڑ گئی تھی جس کی باز گشت نے اسے اپنی زد میں لے لیا تھا۔ میں نے رابعہ بہن اور مولوی صاحب کو ان کی بیٹی کے پاس بھجوا دیا تھا تاکہ وہ بھی تھوڑا آرام کر سکیں، اور آپ بھی آرام کر لیں۔ آپ نے کھانا اچھی طرح کھا لیا؟ چودھری سردار نے بلال سلطان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ چودھری صاحب، بلال نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ وہی کمرہ ہے جس میں سعد آپ کے پاس قیام کے دوران ٹھہرا تھا؟ جی ہاں، یہ وہی کمرہ ہے۔ چودھری صاحب نے بلال کی طرف دیکھا اور انہیں ان پر ترس آنے لگا۔ بلال کے بال منتشر تھے، آنکھیں تھکی ہوئی اور سرخ تھیں اور آواز بوجھل ہو رہی تھی۔ بیچارے بلال صاحب، کیسے کیسے انکشافات کا سامنا کرنا پڑ گیا ان کو۔ انکشافات بھی وہ جن کے اندر دکھ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ جس گرہ کو کھولو اس کے اندر اذیت اور درد چھپا بیٹھا ہے۔ چودھری صاحب نے سوچا، آپ کو کیسے لگا کہ یہ وہی کمرہ ہے جس میں سعد ٹھہرا تھا؟ پھر وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ بلال سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اس کے زیر استعمال بہت سی چیزیں اب بھی یہاں موجود ہیں۔ بلال نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے کہا، اور ان سب چیزوں میں ابھی تک اس کی مہک رچی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کیا یہ ایک بدقسمت پاپ ہے؟ چودھری صاحب کو بلال کی بات سن کر خیال آیا، ایک بیٹا ہاتھ سے گنوا بیٹھا، دوسرا اس عمر میں ساتھ چھوڑ کر کہیں گم ہو گیا۔ آپ بلال صاحب اگر فریش ہو چکے ہوں تو اٹھیے، میں آپ کو کھاری سے ملواؤں۔
آپ اس سے مل کر خوش ہو جائیں گے۔ کیسا فرشتہ صفت بیٹا ہے آپ کا۔ انہوں نے اپنے تئیں بلال سلطان کا دکھ بٹانے کی کوشش کی۔ میں اس سے کیا کہہ کر ملوں گا چودھری صاحب؟ اسے کیا بتاؤں گا میں کون ہوں؟ اس کی ایک ڈھبر چلتی زندگی میں انتشار پھیلانے میں کہاں سے آ گیا ہوں؟ بلال سلطان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انسان اپنی زندگی میں چاہے کتنی ہی انہونیوں کے لیے تیار کیوں نہ بیٹھا ہو چودھری صاحب، کوئی نہ کوئی انہونی ایسی ضرور ہو جاتی ہے جو اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ میرا وہ بیٹا جسے میں برسوں پہلے جی بھر کر رو چکا ہوں، میرے سامنے کھاری کے روپ میں آ کھڑا ہوگا۔ ایسی انہونی کی توقع تو مجھ سا بقول خود کے بہت شاطر مزاج انسان بھی کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی کی بساط کے سارے مہرے خدا خود چلاتا ہے، انسان کا ان پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، چودھری صاحب نے کہا۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، بلال نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک یہی نکتہ تو ساری عمر گزارنے کے بعد سمجھ میں آیا ہے کہ اختیار خدا اپنے پاس ہی رکھتا ہے۔ تو پھر چلیں کھاری سے ملنے کے لیے، چودھری صاحب نے کہا۔ میں اس وقت حد سے زیادہ خوفزدہ ہوں چودھری صاحب، میرا دل عجیب سے وہموں اور وسوسوں کا شکار ہو رہا ہے۔ میرے اس بیٹے کا مجھ سے ملنے پر ری ایکشن کیا ہوگا؟ یہ سوال 1 کروڑ کی قیمت لیے میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں اس لمحے کو فیس کرنے کی ہمت خود میں نہیں پا رہا۔ میرا جسم میرے دماغ میں یہ سوال اٹھتے ہی اپنی ساری توانائیاں چھوڑ جاتا ہے۔ بلال سلطان کے انداز میں بے بسی تھی۔ چودھری صاحب نے کچھ دیر بلال سلطان کو دیکھتے رہنے کے بعد سر ہلایا۔ میں سمجھتا ہوں بلال صاحب، لیکن اس ایک لمحے کا سامنا تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اس غریب کو تو ہم کچھ عرصہ پہلے ہی یہ ہنٹ دے چکے ہیں کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے وہ اس بات سے زیادہ کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، اس بات پر ایکسائٹڈ تھا کہ وہ سعد سلطان کا بھائی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے اچانک بیرونی سفر اور فلزہ صاحبہ کے یہاں سے چلے جانے کے بعد، اپنے اس دعوے کے ہر طرف سے مسترد ہو جانے کے بعد کہ وہ سعد سلطان کا بھائی ہے، اس وجہ سے وہ مایوس ہو کر خودکشی جیسی حماقت کرنے چلا تھا۔ یہی تو وہ بات ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، بلال صاحب نے جواب دیا۔ اس کی لا علم مطمئن مگر مسرور زندگی میں کیا یہ انکشاف بگاڑ نہ پیدا کرے گا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص اس کا باپ ہے؟ وہ باپ جو اتنا ظالم تھا کہ اسے بلیوں کتوں کی خوراک بننے کے لیے بس کے اڈے پر چھوڑ گیا۔ میں اس ری ایکشن سے خوفزدہ ہوں چودھری صاحب جو ممکنہ ہے۔ ایک بیٹے کو عمر بھر کی اذیت سے بچانے کے لیے لا علم رکھنے کی کوشش کی سزا میں پہلے ہی بھگت رہا ہوں۔ دوسرے کی رد عمل کو شاید یوں براہ راست فیس نہ کر پاؤں۔ مجھے سعد کی انتہائی رویے نے اپنی ہی نظروں سے گرا رکھا ہے، مزید گرنے کی سکت نہیں ہے مجھ میں۔ آپ کی نیت میں کھوٹ تھا، نہ ہی محبت میں کچھ کمی، چودھری صاحب نے ان کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا۔ واقعات کو اپنے تسلسل کے ساتھ چلنا تھا اور حالات کو بھی خدا کے اختیار میں ہی رہنا تھا۔ آپ کا کیا قصور جو سب تدبیروں کے باوجود وہ نتائج نہ آ سکے جو آپ نے سوچ رکھے تھے؟ خود کو اس مجرموں والی کیفیت سے نکال لیجئے بلال صاحب۔ میری نظر میں تو آپ اس پوری کہانی کے ہیرو ہیں۔ میں تو آپ کی ہمت اور حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہیرو؟ بلال نے سر اٹھا کر پوچھا۔ کون، میں یا سعد، جس سے وابستگی کا تصور ہر کسی پر خوشی کی کیفیت طاری کر دیتا ہے؟ آپ بلال صاحب، آپ، چودھری سردار نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا۔ آپ اس پوری داستان کے ان سنگ ہیرو ہیں۔ سعد سے وابستگی کا تصور بھلے ہی سب کو خوش کر دیتا ہے، میرے خیال میں وہ بزدل نکلا جو ذرا سی حقیقت کو کل سمجھ کر اس کا سامنا کرنے کے بجائے بھاگ نکلا۔ آپ کی طرح مشکل وقت میں بھی حواس قائم رکھنا ہی ہیروئزم کی تشریح ہے۔ آپ کاہے کو خوفزدہ ہوتے ہیں؟ انہوں نے بات مکمل کر کے بلال سلطان کی طرف دیکھا جن کے چہرے کے تنے ہوئے نقوش اب قدرے ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ سارا نے اپنے فون کی اسکرین پر نظر آتے شخص کو دیکھا۔ وہ اسے کئی برس بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بہت اچھی طرح جانتی بھی تھی، لیکن نہ جانے کیوں فون کی اسکرین پر نظر آتا شخص اسے نامانوس سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ہر دم چمکتی آنکھیں بجھی بجھی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا مسکراتا چہرہ اداس تھا۔ وہ تھکا ہوا اور مزمحل نظر آ رہا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ امید کی جھلک ذرا سی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ معمولی اور گرد آلود لباس میں ملبوس وہ لڑکا نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا بلال سلطان کے اس محل نما گھر تک آ پہنچا تھا۔ ریکو، سارا نے کچھ دیر اسکرین کو دیکھتے رہنے کے بعد سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اگتے سورج کی سرزمین کا وہ باشندہ نگر نگر گھومتا پریا رانی کو ڈھونڈتا کہاں تک چلا آیا تھا؟ چھوٹی چھوٹی اور گول چھوٹی سی ناک والے ریکو نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ پریا رانی سارا خان بن چکی تھی۔ اس کا لاغر بیمار جسم توانائی اور شفا حاصل کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی مردنی زندگی کی رونق سے اپنا آپ بدل چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے تھی مگر اس کی دسترس سے اتنی دور کہ وہ ہاتھ بڑھانے پر بھی اس کو چھو نہیں سکتا تھا۔
تم اب آئے ہو رکو؟ اتنے عرصے کے بعد، سارا خان نے اسی سرگوشی کے سے انداز میں کہا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد، اتنا کچھ بدل جانے کے بعد، جبکہ میں تو تمہیں رات کی تنہائیوں میں بے بسی کے عالم میں دل سے آوازیں دیتی رہی، تم نے میری ایک بھی آواز نہیں سنی۔ میری بساط مختصر اور اوقات بہت چھوٹی تھی سارا خان، رکو نے کہا۔ اپنی بساط اور اوقات کے مطابق میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، میں بھی پکارتا رہا، میں بھی ہر نظر آنے والے چہرے میں تمہیں تلاشتا رہا۔ مجھ سے چوک صرف اتنی ہوئی کہ میں نے تمہیں ان جگہوں پر ڈھونڈنے کی کوشش کی جہاں میرے خیال میں تم ہو سکتی تھیں، سرکاری خیراتی ہسپتالوں میں، رفاعی اداروں میں اور دارالامانوں میں۔ بھول کر بھی مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ تم ایسی کسی جگہ کے علاوہ بھی کہیں ہو سکتی تھیں۔ ان سے بہتر اور ان سے زیادہ خیال رکھنے والے ہاتھوں نے تمہیں تھام رکھا ہو سکتا تھا۔ یہی میری غلطی تھی سارا۔ اس نے مسکرانے کی ایک بے بس سی کوشش کی۔ سرکس کا ایک مسخرہ آخر اس سے زیادہ سوچ ہی کیا سکتا تھا؟ پھر، سارا نے بے تابی سے کہا، پھر تم یہاں تک مجھ تک کیسے آ پہنچے؟ مہنور بی بی کے بتانے پر۔ رکو کا جواب مختصر تھا۔ اوہ، سارا کے دھیان میں مہنور اتر آئی تھی۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ میں تمہیں غلط جگہوں پر ڈھونڈ رہا تھا اور یہ کہ تم ان سے کہیں بہتر اس جگہ پر موجود ہو، تو میں نے تمہارا پیچھا کرنے کا خیال ترک کر دیا تھا، اور شاید میں یہاں تک پہنچنے کی جرات کبھی نہ کر پاتا اگر جو خان چاچا مجھے حوصلہ نہ دیتا، میری ہمت نہ بندھاتا۔ خان چاچا؟ سارا کے منہ میں جیسے کسی نے کڑواہٹ بھر دی، اس کا چہرہ تلخ ہو گیا۔ وہ بزدل، فراریت پسند ظالم شخص جو عمر بھر مجھے اپنی بیٹی کہتا رہا، اور جب میں اس کے کام کی نہیں رہی تو مجھے یوں لاوارثوں کی طرح پھینک دیا جیسے اس کا میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تمہارا حق ہے، تم جو چاہے کہتی رہو، لیکن خان چاچا کی بساط اور اوقات شاید مجھ سے بھی چھوٹی تھی۔ اپنا دم خم گنواتا وہ بوڑھا ہوتا شخص تمہارے زخمی وجود کو کہاں اٹھا لے جاتا، جبکہ اس کی عمر بھر کی کمائی بھی شیرو کے پاس بطور گارنٹی رکھی تھی۔ رکو نے نرمی سے کہا۔ سارا نے نفرت سے سر جھٹکا، اور اسی لیے وہ مجھے بے بس اور بے آسرا کر کے اس مکھیوں بھری چھولداری میں پھینک کر خود باہر بیٹھا میرے مرنے کی دعا کرتا رہا۔ وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا شاید سارا، رکو نے خان چاچا کی طرفداری جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم واقف نہیں ہو کہ سرکس سے منسلک ہر شخص کی زندگی سرکس کے مالکوں کے پاس رہن رکھی ہوتی ہے؟ زندگی کو زندگی سے زیادہ کون سی قیمتی شے دے کر چھڑایا جا سکتا ہے، بتاؤ؟ اس نے سوالیہ انداز میں سارا کی طرف دیکھا۔ زندگی سے زیادہ قیمتی شے شاید موت ہی ہے، جو اس رہن شدہ زندگی کو ان ظالموں کے شکنجے سے چھڑوا سکتی ہے۔ اس لیے تو خان چاچا تمہارے مرنے کی دعائیں کرتا تھا۔ لیکن میں زندہ ہوں، سارا پر رد عمل طاری ہوا۔ دیکھو اور غور سے دیکھ لو کہ میں ابھی تک زندہ ہوں۔ اس نے اپنا ٹیب میز پر سیدھا رکھ کر اپنے بازو پھیلائے۔ یہ میرے بازو، یہ میرے ہاتھ، یہ میری ٹانگیں، دیکھو، ان میں خون اپنی پوری رفتار سے دوڑتا ہے۔ میری ٹوٹی ہوئی رگوں اور پٹھوں کی گرافٹنگ ہو چکی ہے۔ جدید اور مہنگی ترین فزیو تھراپی نے میرے مردہ ہوئے جسم کو زندہ کر دیا ہے، اور اب میں دوبارہ سے ان بارز، جھولوں اور نوکیلے بستروں پر اپنے کرتب دکھا سکتی ہوں۔ اس نے فخر سے رکو کی طرف دیکھا۔ لیکن میں وہ سب اب کیوں کروں گی؟ پھر اس کے انداز میں نخوت ابھری۔ جس شخص نے مجھے اپنی سرپرستی میں لے لیا ہے، وہ مجھے اب سرکس کی دنیا میں واپس تھوڑی جانے دے گا۔ وہ تو میرے لیے ایک سے بڑھ کر ایک زندگی کا انتخاب کرے گا۔ وہ گردن ٹیڑھی کرتے ہوئے مسکرائی۔ تم نے اچھا کیا جو یہاں آ گئے اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میں کس حال میں زندگی گزار رہی ہوں۔ جاؤ، وہ بلند آواز میں بولی، جا کر بتا دو بلو ہیون سرکس کے کرتا دھرتاؤں کو کہ وہ بے شناخت، بے آسرا اور مظلوم لڑکی جس نے تمہارے لیے کروڑوں کمائے اور پیچھے جسے تم لوگوں نے شدید زخمی حالت میں مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا، آج تک زندہ ہے۔ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ ایک چھوڑ 10 بلو ہیون سرکس کھڑے کھڑے نقد خرید سکتی ہے۔ رکو نے سارا خان کے لہجے کی حقارت اور تلخی کو سکون سے مسکراتے ہوئے اپنے اندر اتارا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، تم بے فکر رہنا، میں تمہارا یہ پیغام بغیر کسی لفظ کا آگا پیچھا کیے ان تک پہنچا دوں گا۔ میں مشکور رہوں گی۔ وہ سارا خان جو کبھی پریا رانی تھی کی طرف دیکھ کر ایک بار پھر اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، اچھا میں چلتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، سارا نے کہا۔ رکو کے سامنے دیوار پر لگی 60 انچ کی سکرین جو ذرا دیر پہلے روشن تھی، تاریک ہو گئی۔ اس نے چونک کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک وسیع و عریض شاندار کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ چند لمحے پہلے اس کمرے میں تاریکی تھی اور سامنے والی سکرین روشن تھی۔ اب سکرین تاریک اور کمرہ روشن ہو چکا تھا۔ اس کا دل نیچے کہیں بہت ہی نیچے ڈوبنے لگا، بہت گہرائی میں، بہت کہیں دور۔
اس نے اپنے ڈوبتے دل کو سہارا دینے کی کوشش کی اور دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے کے دروازے کو تلاش کرنے لگا۔ اسی دم ایک دروازے سے وہ شخص جو اپنا نام راضی بتا رہا تھا اور یہ بھی بتا رہا تھا کہ وہ اس گھر کی دیکھ بھال کرنے پر مامور عملے کا ہیڈ تھا، کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے لوازمات خورد و نوش سے بھرا سا ٹرے اٹھائے ایک باوردی شخص اندر چلا آیا تھا۔ رضوان الحق صاحب، راضی نے اس کے قریب آ کر کہا تھا۔ آپ تشریف رکھیے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھا دیا اور ملازم کو اشارے سے ٹرے میز پر رکھنے کو کہا۔ آپ ہمارے مہمان ہیں اور کچھ دن ہمارے ساتھ ہی قیام کریں گے، وہ کہہ رہا تھا۔ نہیں جی، وہ میں، ریکو نے گھبرا کر کہا تھا۔ نہیں وغیرہ تو ہو نہیں سکتا، یہ زوفی کا فرمان ہے جو میم سیمی کے کہنے پر جاری ہوا ہے، اور ان دونوں خواتین کا فرمان نظر انداز کرنے کی ہمت تو میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ لیکن اس نے کہنا چاہا، کہا نہ لیکن ویکن کچھ نہیں۔ جب تک میم سیمی واپس نہیں آ جاتی آپ یہیں رکیں گے، اور ان کی واپسی میں اب وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، یہی کوئی ہفتہ 10 دن، راضی لاپرواہی سے بولا تھا۔ ارے آپ یہ سنیکس لیں نا، اس نے ایک پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ چائے میں چینی کتنی لیتے ہیں آپ؟ وہ ریکوکس کو بات کرنے کا موقع بھی نہیں دے رہا تھا۔ آپ نے میری شادی ایک لاوارث بے شناخت غریب لڑکے سے کی تھی اماں، اور میں بھی اس شادی کے لیے اس لیے رضامند ہو گئی تھی کہ اس بے آسرا لڑکے پر میرا رعب بھی رہے گا، اور اس کی وجہ سے میں چودھری سردار کے فارم ہاؤس میں رہنے کے مزے لوٹا کروں گی، سعدیہ نے شکستہ اور ہاری ہوئی آواز میں کہا۔ رابعہ کلثوم نے اس کی بات سنتے ہوئے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ لیکن وہ لاوارث بے شناخت اور غریب لڑکا تو بڑے مقدروں والا نکلا اماں، پل کے پل میں فقیر سے شہزادہ بن گیا، لاوارث کے وارث مل گئے، اسے ایسی شناخت مل گئی جو عمر بھر سر اٹھا کر چلنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے ارد گرد روپے پیسے زر و جواہر کے محل کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ بغیر جست لگائے زمین سے آسمان پر جا پہنچا ہے، آسمان جہاں سے نیچے نظر ڈالنے پر بھی زمین پر رہنے والے ننھے ننھے بونے نظر آتے ہوں گے، بے حیثیت اور حقیر بونے۔ لیکن تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو سعدیہ؟ تم ایسی دکھی اور پریشان حال کیوں نظر آنے لگی میری بات سن کر؟ رابعہ کلثوم سمجھ نہیں پائی تھی سعدیہ کو ہوا کیا تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اماں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ سعدیہ ان کی نا سمجھی پر تلخ ہوتے ہوئے بولی۔ تمہارے لیے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ رابعہ کلثوم ابھی بھی اس کی بات نہیں سمجھی تھی، وہ سعدیہ کی پریشانی کا محرک سمجھنے سے قاصر تھیں۔ حیرت ہے اماں، آپ اسے خوشخبری سمجھ رہی ہیں؟ سعدیہ نے ماں کی بے نیازی اور نا سمجھی پر حیرت سے کہا۔ بلال سلطان صاحب جن کی کہانی آپ نے مجھے سنا رکھی ہے، ان کی کہانی میں رابعہ کلثوم یعنی رابعہ میراسن کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نہیں جانتی کیا؟ وہ مولوی سراج سرفراز کو کیا سمجھتے ہوں گے، آپ کو معلوم نہیں کیا؟ رابعہ کلثوم کو یکایک آگاہی کا پہلا جھٹکا لگا۔ رابعہ میراسن جس کا باپ میراثی برادری کا سرپنچ تھا، اور مولوی سراج سرفراز بیچارے جن کا آگا پیچھا بھی کسی کو معلوم نہیں، اور جنہیں آپ خود مولوانوں کا لمڈا کہہ کر پکارا کرتی تھیں، ان کی بیٹی سے کیا بلال سلطان صاحب جیسے آدمی اپنے بیٹے کا، چاہے وہ گمشدگی کے بعد اچانک مل جانے والا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کوئی رشتہ باندھنا پسند کریں گے؟ کیا ان کو گوارا ہوگا کہ ان جیسے بڑے آدمی کی بہو اتنی معمولی حیثیت کے ماں باپ کی بیٹی ہو؟ کیا وہ یہ رشتہ قائم رہنے دیں گے؟ سعدیہ سوال کر رہی تھی اور رابعہ کلثوم کا دل ہر سوال کا جواب نفی میں دے رہا تھا۔ شاید کبھی بھی نہیں۔ سعدیہ نے ماں کی خاموشی پر خود ہی اپنے سوالوں کا ایک جواب دیا۔ اس لیے اماں یہ خبر کہ کھاری واقعی بلال سلطان صاحب کا بیٹا ہے میرے لیے خوشخبری نہیں ہے، یہ خبر بدخبری ہے، یہ خبر کھاری کی زندگی سے میرے وجود کو نکال باہر پھینکنے کی سناونی ہے۔ یہ خبر ہمیں ہماری وہ حیثیت یاد کرانے کے لیے کافی ہے جسے کبھی ہم کھاری سے بہت بہتر، بہت بلند سمجھتے تھے، اور جس کے بل پر ہم اس پر اپنا رعب جمائے بیٹھے تھے۔ بلال سلطان جس کو جیسا بھی سمجھے، کھاری تو ان کے جیسا نہیں نا، وہ تو محبت کرنے والا، محبت کو جاننے سمجھنے والا بچہ ہے۔ دھن دولت کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، وہ تو درویش صفت انسان ہے۔ رابعہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ واہ اماں واہ، سعدیہ تلخی سے بولی۔ کس کے دل کو تسلی دے رہی ہیں، میرے یا خود اپنے کو؟ اس نے سوالیہ انداز میں ماں کی طرف دیکھا۔ دھن دولت کی حیثیت اس کی نظروں میں اس وقت تک نہیں تھی جب تک یہ دونوں اس کی پہنچ میں نہیں تھی۔ وہ جبھی تک درویش صفت تھا جب تک اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ امیری میں کیا مزہ ہوتا ہے۔ اب تو وہ ہوگا اماں، اور اس کے باپ کے محل، گاڑیاں، آسائشات۔ ایسے میں غریب مولوی صاحب اور مسکین بہن جی کی بیٹی تو شاید اسے نظر آئے نہ یاد رہے۔ اپنی بے حیثیتی کے خوف کا بیان کرتے کرتے سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رابعہ کلثوم کا سر سعدیہ کی گفتگو سن کر چکرانے لگا۔ زندگی تھی یا کوئی تماشا تھا؟ کبھی ایک منظر سٹیج ہوتا تھا، کبھی دوسرا،
اور ہر منظر پہلے سے جدا، درمیان میں دونوں کے کوئی ربط تھا نہ میل تال۔ بس اماں عزت اسی میں ہے کہ چپکے سے اپنا سامان باندھ کر یہاں سے نکل لیں ہم۔ سعدیہ نے سسکی لیتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے۔ اس سے پہلے کہ کھاری مجھے خود اپنی زندگی سے نکال دے اور اس سے پہلے کہ چودھری سردار ہمیں فارم ہاؤس سے نکل جانے کا حکم صادر کر دیں۔ کیوں، ہم کوئی چور ہیں؟ ہم نے کسی کا قتل کیا ہے یا لوٹا ہے کسی کو؟ رابعہ کلثوم پر حالات و واقعات کا رد عمل سوار ہو گیا تھا، جب ہی وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، ہم اگر غریب مولوی صاحب اور مسکین رابعہ کلثوم ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں اور محنت کا کمایا کھاتے ہیں، سوکھی روٹی اور بغیر دودھ کی چائے ہی ہمارا کھانا ہو، تب بھی ہمیں اس بات کا ڈر نہیں کہ کوئی انگلی اٹھا کر کہے گا کہ فلاں فلاں کا دیا کھاتے ہو۔ سر اٹھا کر جیتے ہیں اور سر اٹھا کر ہی جیتے رہیں گے۔ کوئی کون ہوتا ہے ہمیں نکل جانے کا حکم صادر کرنے والا؟ اماں بات آپ کی نہیں، بات بلال سلطان کی ہے۔ سعدیہ نے ان کے رد عمل کا کوئی خاص اثر نہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ ارے چھوڑو بھی بلال سلطان کو، رابعہ کلثوم مزید کف اڑانے لگیں۔ بادشاہ ہوگا تو اپنی نظر میں ہوگا، آج اس کے پاس دھن دولت آ گئی تو یہ اس کی قسمت ہے، گزرے کل کو کیسے بھولے گا جس میں وہ ہم ایسوں کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا تھا اور ہماری ہی گودوں میں اس کا بڑا بیٹا پلتا رہا تھا۔ آپ کے غصے میں آنے اور غصہ دکھانے سے کیا فرق پڑے گا اماں؟ انہونی ہو چکی اور اگلی ہونی کو ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، سعدیہ نے کہا۔ دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، تو غم نہ کر میری بچی، رابعہ نے سعدیہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی زر کا مرید نکلے گا نہ کھاری تو ہم خود اس پر 3 حرف بھیج کر اس کی زندگی سے نکل جائیں گے، وہ ہمیں کیا نکالے گا؟ وہ سعدیہ کے الجھے بال سلجھاتے ہوئے بولی، تم کیوں غم کرو، تمہارے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، جیسی گزارتے آئے ہیں آگے بھی گزار لیں گے، نہ ہوا کھاری ہماری زندگی میں تو کیا قیامت آ جائے گی؟ وہ خود کو تسلی دے رہی تھیں یا سعدیہ کو انہیں خود بھی معلوم نہیں تھا۔ تم راستہ بدلنے کے بجائے تھک کر راستے میں رک کر بیٹھ گئے ہو سعد، اور ایسے رک جانا ہی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے۔ اپنے خود ساختہ وہموں اور بدگمانیوں کا ماتم کرتے تم خود اپنے آپ کے لیے ایک ایسا کوہ گراں بن چکے ہو جسے ماضی کا ماتم اور مستقبل کے بارے میں مایوس کن باتیں سوچنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا، اور ایسا کرتے ہوئے تم اپنا ہی راستہ کھوٹا کر چکے ہو، آگے کا بھی اور پیچھے کا بھی۔ اس نے 10ویں بار نادیہ کی کئی باتوں کو اپنے ذہن میں دہرایا۔ کوہ گراں، اسے یاد آیا، سائیں اختر نے بھی تو ایسی ہی کوئی بات کی تھی۔ سزا جزا کا اختیار جب انسان اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس عمل کو پورا کر سکتا ہے نہ اپنی راہ کا مسافر رہ پاتا ہے، اس کی حرکت رک جاتی ہے، اس کا سفر بے مراد رہ جاتا ہے، اور اپنی اذیتوں کی سلیب اسے کوہ گراں کی مانند محسوس ہونے لگتی ہے جسے وہ اٹھا پاتا ہے نہ گرا دینے پر قادر ہوتا ہے۔ کوہ گراں، اس نے اس لفظ کو دہرایا، سفر بے مراد، اذیتوں کی سلیب، راستہ کھوٹا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی نظروں کے سامنے زرد رنگت، کمزور جسم، خون نچڑی سفید ہتھیلیوں والی سارا خان کا سراپا گھوما، جو اس کی ایک لمبے عرصے کی کاوش کے بعد دیواروں، میزوں، کرسیوں کا سہارا لیتی قدم قدم چلنے کے قابل ہوئی تھی۔ خانہ بدوش بچوں کے دوڑتے بھاگتے نیم برہنہ اور بعض اوقات ننگ دھڑنگ وجود گھومے، جو مٹھی بھر سکوں کے لیے پنجے اٹھا اٹھا کر سڑک پر دھیمی رفتار میں چلتی اس کی گاڑی کو دیکھنے کا انتظار کیا کرتے تھے، کب وہ آئے اور ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنے کو ان میں 5 6 سکے تقسیم کرے۔ وہ بوڑھے اور ناتواں چہرے گھومے جو ہفتے 2 ہفتے بعد اس کی آمد کے انتظار میں گھروں کی دہلیزوں پر بیٹھے رہتے، کب وہ لڑکا آئے جو ان کے پاس بیٹھ کر ان کے دکھ سکھ سنتا، ان کو لطیفے سنا کر ہنساتا اور ان کے اکثر ایسے کام کر دیتا تھا جو وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پاتے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ سارے منظر گھومنے لگے جو مختلف وقتوں میں مختلف ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے، باتیں کرتے، کہے لگاتے، ان میں خوشیاں بانٹتے، انہیں زندگی کی دل فریبی اور رونق کا پیغام دیتے گزرے تھے۔ وہ خوبصورت صبحیں، دوپہریں اور شامیں جو اس کی زندگی میں ان میں سے کئیوں کی زندگیوں کے دکھ درد، پریشانیوں اور اذیتوں کی شدت کو وقتی طور پر انہیں بھلا دیتی تھی، وہ سب کس حال میں ہوں گے؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں، آنکھوں میں انتظار کے چراغ جلائے، کیا اب بھی وہ اس کی راہ تکتے، اس کی طرف سے کوئی پیغام موصول ہونے کی امید کرتے ہوں گے، یا وہ سب اس سے مایوس ہو کر اسے بھول بھال چکے ہوں گے؟ اسے خیال آیا، کیا بھول جانا اتنا آسان اور اتنا فوری عمل ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا اور پیارا کچھ عرصہ نظر نہ آئے تو اسے بھلا دیا جائے؟ کیا ایک انسان کی دوسرے انسان کی زندگی میں صرف اتنی اہمیت ہے کہ آنکھ سے اوجھل تو پہاڑ اوجھل؟ اس کا دل گھبرا سا گیا، کیا ان سب کی زندگیوں میں میری جگہ کسی اور نے لے لی ہوگی؟ کیا یہ عمل بھی اتنا آسان ہے کہ کسی ایک کی جگہ اس کے جاتے ہی دوسرے کو دے دی جائے؟ اس کے ذہن میں سوال اٹھنے لگے۔
اگر یہ سب اتنا آسان ہے تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کیوں ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہوں، یوں جیسے زمین نے میرے قدم جکڑ رکھے ہوں؟ یہ قدم نہ تو آگے کو بڑھتے ہیں نہ ہی پیچھے مڑنے کو تیار ہیں۔ کیا واقعی میں تھک کر راستے میں ہی بیٹھ گیا ہوں اور اپنا راستہ کھوٹا کر چکا ہوں؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ اذیتوں کا بوجھ دن بدن میرے دل پر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے یہ وہ کوہ گراں بننے والا ہے جس کا ذکر اختر نے کیا تھا؟ اسے خیال آیا اور وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کیوں کر رہا ہوں ایسے؟ میں نے کیوں کیا وہ سب ان لوگوں کے ساتھ جن کی پل دو پل کی خوشیاں صرف مجھ سے ہی وابستہ ہو کر رہ چکی تھیں؟ کیا وہ تھوڑا تھوڑا سرمایہ جو میں ان لوگوں کے لیے علیحدہ علیحدہ مختص کر کے آیا تھا ان کی عمر بھر کے لیے کافی ہوگا؟ یا پھر یہ کہ کیا پیسہ اور صرف پیسہ ہی میرے اور ان کے درمیان واحد رشتہ تھا؟ کیا میرے اور ان کے تعلق میں جذبات اور محسوسات کا کوئی تعلق نہ تھا؟ اور اگر ایسا ہی تھا تو میرے ہاتھ میں آج کیا ہے؟ اس نے اپنی ہتھیلی کو نظروں کے سامنے پھیلاتے ہوئے سوچا۔ کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی احساس، کوئی جذبہ۔ اس نے خالی ہتھیلی سے سوال کیا اور اس کی نظریں ہتھیلی پر پھیلی لکیروں میں پھنس کر رہ گئیں۔ کیا میں اتنا تہی داما ہوں کہ اپنا سب کچھ لٹا دینے کے باوجود میرے ہاتھ خالی ہیں؟ اسے اپنی خالی ہتھیلی پر ترس آنے لگا۔ اتنا تہی داما کہ اتنے مہینے ہو چکے مجھے خود کو ان سب سے دور کیے اور پیچھے ایک بھی پکار میرے کانوں کو سنائی نہیں دی۔ بس سعد صاحب۔ پھر اس نے اپنی ہتھیلی نظروں کے سامنے سے ہٹائی اور سر جھٹک کر خود کلامی کے سے انداز میں بولا، بس یہی حیثیت ہے آپ کی اور اتنی ہی اہمیت۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ پھر وہی خود اذیتی، پھر وہی بیمار سوچ۔ دماغ نے ڈانٹنا شروع کیا، محبتوں کو ٹھوکر تو تم نے خود ماری، احساس اور تعلق کو تو خود خدا حافظ کہہ آئے، نہ اپنا نشان کسی کو بتا کر آئے نہ ہی پتہ، اور گلہ کرتے ہو پیچھے سے کسی آواز کے نہ آنے کا۔ دماغ کو گرمی چڑھنے لگی تھی۔ ذرا خود کا احتساب تعصب کی اینک اتار کر کرو تو پتہ چلے کہ تمہاری انسان دوستی، نیک فطرتی، محبتیں تقسیم کرنے کا عمل اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ صرف تب تک تھا جب تک تم ذاتی درد سے ناواقف تھے، اپنی زندگی میں مست اور مزے لے رہے تھے۔ جیسے ہی خود پر آگہی کا در کھلا، انسان دوستی، نیک فطرتی، محبتیں تقسیم کرنے اور دوسروں کے کام آنے کا عمل رک گیا۔ تم اپنے تئیں خود سب سے بڑے مظلوم بن گئے اور سب چھوڑ چھاڑ کر دنیا تیاگ کر بیٹھ گئے۔ واہ کتنے خود غرض نکلے تم! خود سے کتنوں ہی کی امیدیں اور خوشیاں وابستہ کرنے کے بعد انہیں تن تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ کبھی سوچا تم نے سارا خان کا کیا حال ہوگا جسے تم کہا کرتے تھے، میں اس دنیا میں تمہارے لیے ہر وقت کہیں نہ کہیں موجود ہوں؟ تنگ گلیوں اور محلوں میں گھروں کی دہلیزوں پر بیٹھے ان ضعیف العمر مرد خواتین کی نظریں تمہارا انتظار کرتے کرتے کیسی تھکتی ہوں گی، جنہیں تم یقین دلایا کرتے تھے جب تک تم زندہ ہو انہیں کوئی دکھ نہ پہنچنے دو گے۔ یتیم خانوں اور دارالامانوں میں رہنے والے ان مخصوص لوگوں کا کون پرسان حال ہوگا جن کی ذمہ داری تم نے اپنے سر لے رکھی تھی؟ اس نے دماغ کی ڈپٹ سے گھبرا کر ایک بار پھر آنکھیں میچ لیں، مگر نہیں، لیکن دماغ تو اس کے سوئے جاگے ایک ایک عضو کو پیغام پہنچانے کا کام عرصے سے کر رہا تھا۔ اسے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ آنکھیں میچ کر راہ فرار حاصل کرنا چاہ رہا تھا، سو اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ تمہیں اس سے کیا کہ پیچھے رہ جانے والا کوئی بھی شخص کیا سوچتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا؟ تم تو اپنے دکھ کی اذیت کم کرنے کو نامعلوم سفر پر چل نکلے تھے، راہ فرار حاصل کرنے کے لیے سب سے چھوٹا راستہ یعنی خودکشی تک کرنے چلے تھے۔ بس اتنی ہی سی تو ہمت تھی تمہاری، دوسروں کو وائے می کی کہانی سنانے والے، ہمت، بہادری اور حالات کا سامنا کرنے پر لمبے لمبے لیکچر دینے والے خود پر پڑی تو اتنی سی کو بھی نہ سہ سکے۔ تم کیا سمجھتے تھے تم جیسوں کا حق صرف خوشیوں، اطمینان اور سکون پر ہی ہوتا ہے، جبکہ دکھ، درد، پریشانی کی مجال بھی نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارے قریب بھی بھٹک سکے؟ تم سے احمق بھی کوئی ہوگا؟ دماغ پوری شدت کے ساتھ اس پر برس رہا تھا۔ تم نے پڑھا نہیں یا سمجھا نہیں؟ There is darkness in light, there is pain in joy, and there are thorns on the rose۔ اتنے دن سے لفظوں میں چھپے جس پیغام سے وہ نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا، دماغ اسے اس پیغام کا مفہوم اچھی طرح سمجھا دینے پر تلا تھا۔ مت سنو اس کی، یہ تمہیں اذیت دینے کے لیے بنا ہے، اس نے سدا تمہیں اذیت ہی تو دی ہے۔ یک دل و دماغ کے مقابلے پر اتر آیا۔ مجھے دیکھو، اپنے اندر جھانکو، مجھ میں کیا چھپا ہے، وہ دکھ جو کبھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں، وہ تکلیف جس کی چبھن ہر وقت مجھ میں محسوس ہوتی ہے۔ دیکھو تو حالات و واقعات کی حقیقتوں نے کس بری طرح توڑ ڈالا مجھے۔ آج میرے اندر خوشی کی کوئی لہر اٹھتی ہے، نہ ہی میں زندوں کی طرح جیتا ہوں۔ دیکھو میری طرف، میرے اندر جھانکو، جہاں اس دماغ کی دی اذیت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔
اس نے دل و دماغ کی اس کشمکش سے گھبرا کر سر دائیں بائیں ہلایا۔ جھوٹ بول رہا ہے تمہارا دل، اسی دم دماغ چلایا۔ دھوکہ دے رہا ہے تمہیں۔ ذرا اس پر سچائی کے ساتھ ہاتھ رکھ کر محسوس کرو، تمہیں یہ اذیت بھرا اور ٹوٹا ہوا لگتا ہے کیا؟ ارے اس میں تو وہ وجود بستا ہے جس سے تمہیں شدید محبت ہے، وہ وجود جو تمہارا سارا جہان ہے، اور جس دل میں کوئی اپنا اور اس کی محبت بستی ہو، کیا وہ بھی کبھی اذیت سے بھر سکتا ہے؟ کیا وہ بھی کبھی ٹوٹ سکتا ہے؟ رکھو، ابھی رکھو اس کمبخت دل پر ہاتھ اور بتلاؤ بھلا، کیا اس کی ایک ایک دھڑکن پکار کر اس کا نام نہیں لیتی جس کو تم صرف اس لیے پیچھے چھوڑ آئے کہ جانچ سکو اس کی محبت میں کتنا دم ہے؟ کیا اتنا دم ہے کہ وہ تم ایسے راستے میں رکے بھٹکے ہوئے مسافر کا پیچھا کرتے اس تک آن پہنچے اور اسے یقین دلائے کہ وہ ساری دنیا کے لیے کوئی اور ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے اس کا وجود کا حصہ ہے؟ اس نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ نہ نظریں مت چراؤ میرے بیان سے، یاد کرو اسے جس کے ذکر کو تم صرف اس لیے گول کر جاتے ہو کہ اس سے تمہیں اپنے اسی دل میں جس میں وہ بستی ہے بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ کیسے امتحان میں ڈال دیا تم نے اس کی محبت کو، کیسی آزمائش کر رہے ہو تم اس کی؟ اپنے اسی دل سے پوچھو ذرا، تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ فسادی دل جو مچل مچل کر فریادی بننے کی کوشش کر رہا ہے، اسی نے تو تمہیں اکسایا تھا اسے یوں حیران پریشان اور انجان و بے خبر چھوڑ آنے پر۔ یاد کرو اس وقت بھی میں نے تمہارے فیصلے کا ساتھ ہرگز نہیں دیا تھا، مگر تم نے مجھ پر اسی دل کے فیصلے کو ترجیح دی اور اس بیچاری کی یاد کو اسی فسادی میں دفن کر دیا۔ نہیں ہے وہ بیچاری، دل بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑتے ہوئے بسورا۔ سنا نہیں تھا فاطمہ خالہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ مزے میں ہے، اپنے مضمون میں مزید کورس کرنے شہر سے باہر گئی ہوئی ہے۔ اتنا ہی وہ تمہارے لیے ہلکان ہو رہی ہوتی تو کیا یوں مگن ہوتی پڑھائی میں؟ دیکھا یہ تمہیں پھر بہکا رہا ہے، دماغ نے جھنجھلا کر کہا، جبکہ تم بھی جانتے ہو کہ جہاں کہیں اکیلے میں تم اسے یاد کرنے بیٹھے مضطرب ہوئے اور تمہارے اندر سے یہ احساس بھی اٹھا کہ وہ بھی تمہارے لیے اتنی ہی مضطرب ہے۔ مجھ سے کون سا احساس چھپا ہے بچوں، میں ہی تو ہوں جو تمہارے روئیں روئیں کو قابو میں رکھتا ہوں۔ تمہارے ہر احساس پہچاننے کا ذمہ دار مجھے کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ لو، جیسے تم اور میں جانتے نہیں، دل ایک بار پھر مچلا، مگر دماغ جیسے گھڑی کی سوئیوں کی طرح چلتے عضو کو بھلا کون بتائے کہ دل کی کون سی کیفیت غمِ جانا پر غمِ دوراں کو حاوی کر دیتی ہیں۔ تمہارا کیا قصور کہ تم پر جو پڑی اس کی دھند نے باقی کے سارے منظر دھندلا کر رکھ دیے؟ ارے جاؤ جاؤ، دماغ کسی بہکاوے کسی بہلاوے میں آنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بھلا محبت جیسی طاقتور چیز جو عالم کو فتح کر لینے کا گر جانتی ہے بھی کبھی کسی دھند یا گرد کے پیچھے چھپ سکتی ہے؟ اس کمبخت دل سے بولو ذرا، ابھی بھی اپنی ہر دھک تک کان لگا کر سنیں، کیا ہر دھڑکن میں ایک ہی نام نہیں گونجتا؟ مہنور، مہنور، اس کی سماعت کے ارد گرد ایک ہی نام گونجنے لگا۔ بس یہی احساس ہے جو پاؤں جکڑے دیتا ہے، یہی احساس پیچھے سے آنے والی ایک آواز کا منتظر ہے، یہی احساس نظر کو اشتباہ میں مبتلا کر دیتا ہے، یہی احساس دن بدن اپنا حجم بڑھاتا ایک ایسا کوہ گراں بنتا جا رہا ہے جس کا بوجھ ہر نئے دن بڑھتا جاتا ہے۔ نامانوس چیزوں کے درمیان رہتے رہتے مانوس چیزوں کی یاد میں مبتلا کرنے والا احساس، اجنبیوں کے دیس میں کسی اپنے کے نظر آ جانے کی دعا کرتا ہے، مگر خود کو اس جلا وطنی میں مبتلا کرنے والا بھی تو میں خود ہی ہوں۔ پھر رنج کیسا، الم کیسا اور شکایت کیسی؟ اس نے ایک بار پھر خود کو تھپکی دے کر بہلانے کی کوشش کی، اگرچہ وہ جانتا تھا ہمیشہ کی طرح وہ اس کوشش میں ناکام رہے گا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، سیمی آنٹی نے اینک کے اوپر سے سارا کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا نہ جانے کہاں کہاں تمہیں تلاش کرتا تم تک پہنچا ہے اور تم نے اسے جھٹک دیا۔ شرم کرو اور یاد کرو ان راتوں کو جب تم ڈپریشن زدہ نیند سے اٹھ کر چلا چلا کر اس کا نام پکارا کرتی تھی، جب بلو ہیون سرکس والوں میں سے اس کے علاوہ تمہیں کوئی دوسرا یاد بھی نہیں آتا تھا۔ سارا نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی بات سنی اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اچھا تو آپ چھپ کر اس سے ہونے والی میری گفتگو سن رہی تھیں؟ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ میں کبھی نہ سن پاتی اگر رازی مجھے نہ بتاتا کہ کون لڑکا تم سے ملنے آیا تھا۔ سیمی آنٹی پر سارا کے انداز کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ چلیں اچھا ہے کہ آپ نے سن لیا، سارا نے اپنے دونوں بازو سامنے باندھتے ہوئے کہا۔ اب شروع ہو جائیں نصیحتیں کرنا۔ میں نصیحت نہیں کر رہی، تمہیں کچھ یاد دلا رہی ہوں، سیمی نے کہا۔ آ گیا یاد؟ سارا نے ان کی طرف دیکھا۔ اب آگے بولیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ جوں جوں تمہارا جسم صحت اور تازگی پکڑتا جا رہا ہے تو تمہارا لہجہ گستاخ ہونے لگا ہے۔ اوہ، سارا مسکرائی۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں کی آپ نے، آپ کو تو میں اس وقت بھی گستاخ لگا کرتی تھی جب زندگی کے بارے میں بیزار گفتگو کرتی تھی۔ ہاں، سیمی آنٹی نے بلند آواز میں کہا۔
तुम्हारी हर इंतहा आखिरी ही होती है। उस वक्त तुम अपनी बेबसी और नाकारा वजूद का रोना रोते नहीं थकती थी और तुम्हें ज़िंदगी में कोई मस्बत बात नज़र नहीं आती थी। और आपका सारा दिन मुझे उन वक्तों से डराते गुजर जाता था जब साद ने हमारी ज़िंदगी से चले जाना था, जब साद की दी हुई ज़कात और खैरात का सिलसिला ख़त्म हो जाना था। सारा के लहजे में पूरी शिद्दत से तंज झलका। आपने देखा? उसने भवें चढ़ाते हुए सीमी को जताती हुई नज़रों से देखा। साद चला गया, हमारी ज़िंदगियों से निकल गया, मगर फिर भी कोई क़यामत नहीं आई। हमारे दिन पहले से भी बेहतर और बेहतर होते चले जा रहे हैं। अब देखें, आज को देखें, क्या है जो हमारे पास नहीं है। उसने अपने बाजू खोलकर फैलाते हुए कहा। दुनिया भर के सारे सुर्ख कालीन हमारे कदमों तले बिछे हैं और हम हर जगह यूँ जाते हैं जैसे क्या ही कोई बहुत अहम शख्सियत जाती होगी। सीमी ने बेयकीनी से सारा की इस अंदाज को देखा। उसका दिल रुकने लगा। और जानते हो इसकी वजह क्या है? उसने खाली नज़रों से सामने देखते हुए किसी ज़ोंबी की तरह सवाल किया। हाँ जानती हूँ, सारा ने पूरे एतमाद के साथ जवाब दिया। हमारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है कि हम अपने बुरे दिन गुजार चुके हैं। हमने अपने हिस्से की मुश्किलें, दुख, अजियतें और आजमाइशें सह लीं। अब बदलाव का ज़माना है जो हर इंसान पर आता है। दुख, अजियतें और आजमाइशें जिन्होंने कभी देखी भी नहीं होती, बदलाव का ज़माना उन पर उन सबके दरवाजे वाह कर देता है। और जिन्होंने सही सिर्फ अजियतें और दुख होते हैं, उन पर बदलाव का ज़माना ज़िंदगी की नेमतें बरसाने लगता है। वाह, क्या खुद साख्ता तज्जिया है, सीमी ने बेइख्तियार कहा। इतनी सी उम्र में इतना कुछ देख लेने के बाद भी तुम्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि बदलाव का ज़माना किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक ऊपर बैठी सब ताकतों से बड़ी ताकत ना चाहे, जब तक वो सब जो तुम्हें मिल रहा है तुम्हारी किस्मत में ना लिखा हो। अगर ऐसा ना होता और बदलाव के ज़माने वाला तुम्हारा फ़लसफ़ा दुरुस्त होता तो कुछ लोग तमाम उम्र सोने के चमचे से नवाले मुँह तक लेते दिखाई ना देते और कुछ लोगों के मुकद्दर में तमाम उम्र एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर एक एक पल गुजारना ना लिखा होता। जो जैसी ज़िंदगी गुजार रहा होता है वैसे ही तज्जिए ज़िंदगी के बारे में किया करता है। मैं भी एक आम इंसान हूँ, फरिश्तों जैसी गुफ्तगू की तवक्का मुझसे ना करें तो बेहतर है, सारा ने बेनियाजी से कहा। तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि ये जो आज तुम पर इतने अच्छे दिन उतरे हैं हमेशा रहने वाले हैं? सीमी ने चुभता हुआ सवाल किया। इसका इन्हसार मेरी आज की प्लानिंग पर है। तुम्हारी वो प्लानिंग क्या हुई जो तुमने प्रिया रानी की हैसियत से की थी? मुंह और सर के बल गिरना तो यकीनन तुम्हारी प्लानिंग में शामिल नहीं था। सीमी के लहजे में पहले से ज़्यादा चुभन उतरी। उस वक्त मैं कम उम्र थी और नातजर्बाकार, सारा के अंदाज में हनूज बेनियाजी थी। अब मुझे खूब मालूम हो चुका है कि वक्त अगर मेरे हाथ में एक सितारा पकड़ाए तो उसके ज़रिए मुझे चांद तक कैसे पहुंचना है। ब्लू हेवन वालों ने मुझे मेरे बचपन से लेकर उस वक्त तक जब मैं गिरी खूब एक्सप्लॉइट किया। मेरे ज़रिए करोड़ों कमाए, मगर मेरी अहमियत उनकी नज़र में 2 कौड़ी की भी नहीं थी। आपने खुद अपनी आंखों से देखा कैसे मुझे बेबस मौत मरने के लिए छोड़ दिया गया, और फिर जब मैं वहाँ उठा ले जाई गई उसके बाद से अब तक, जब तक महानूर के ज़रिए उन्हें ये खबर नहीं पहुँच गई कि मैं ना सिर्फ ज़िंदा हूँ बल्कि करोड़ों में खेलने वाला एक शख्स मेरा सरपरस्त बन चुका है, उन्हें मेरी याद नहीं आई। जैसे ही मेरी मौजूदा हैसियत का इल्म हुआ उन्होंने अपना जापानी गुड्डा भेज दिया मेरे पीछे। अब मैं दोबारा से प्रिया रानी बन गई, खान बाबा की प्रिया रानी, रिकू की प्रिया रानी, ब्लू हेवन सर्कस की प्रिया रानी। उसने एक इस्तहज़ाइया कहकहा लगाया। इसीलिए उसने सिमी आंटी की तरफ देखा। इसीलिए मैंने वापस भेज दिया उसे, ताकि उसके ज़रिए ब्लू हेवन वालों को पैगाम पहुंच जाए कि ज़िंदगी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक उसका वक्त पूरा ना हो जाए। और वक्त का क्या है, वो तो किसी भी वक्त कोई भी करवट ले सकता है। सीमी ने यकटुक सारा को देखते हुए उसकी बात सुनी थी। उसके सामने जो सारा खड़ी थी, उसकी जिस्मानी और ज़हनी बहाली के सफ़र के एक एक पल में वो उसके साथ रही थी। वो टूटी फूटी शिकस्ता हाल लड़की अब एक नॉर्मल इंसान थी। उसने कीमती लिबास पहन रखा था और वो इस अजनबी मुल्क के दारुल हुकूमत में एक 5 स्टार होटल के लग्जरी कमरे में ठहरी हुई थी। उसकी फिजियोथेरेपी और जिस्मानी तरबियत मुकम्मल होने में चंद ही दिन बाकी रह गए थे। इसके बाद उसे वतन वापस लौट जाना था। बिलाल सुल्तान उस पर इतने मेहरबान क्यों थे, वो इस एक अहम नुक्ते पर ध्यान देना भूल रही थी। बिलाल सुल्तान उस पर इतने मेहरबान थे, सिर्फ उसे यही नुक्ता याद था। वो खुश, मुतमईन और मसरूर थी और शायद उसे होना भी चाहिए था, मगर इसी सरूर में वो बहुत कुछ भूल गई थी। सेहत, खुशी, आसाइशात, एक क्लास लिविंग और बेफिक्री की फुलझड़ियों के चमकते ज़र्रे खुद पर बरसने का नज़ारा करते हुए वो भूल रही थी कि उस पर इन तमाम नेमतों की बरसात का नुक्ता आगाज़ क्या था। वो उस साद सुल्तान को भूल गई थी जिसके सदके वो आज यूँ खुद एतमादी के साथ अपने पैरों पर खड़ी दुनिया की नज़रों में नज़रें डालने की हिम्मत तक आ पहुँची थी। पिछले कई दिनों में उसने कभी भूले से भी साद सुल्तान को याद नहीं किया था।
وہ سعد سلطان جس کی ایک آمد سے لے کر اگلی آمد تک کے درمیانی عرصے کے ہفتے، دن، گھڑیاں، ساعتیں اس نے گن رکھی ہوتی تھیں۔ وہ سعد سلطان جس کا کندھا اس کی ہر لڑکھڑاہٹ پر سہارے کے لیے اس کے سامنے حاضر رہتا تھا۔ وہ جو اس کے 1، 2 سے لے کر 3 تک کی گنتی پر کسی جن کی طرح اس کے سامنے موجود ہوتا تھا۔ وہی سعد سلطان اب کہاں تھا، کس حال میں تھا، اس سارا خان نے شاید کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں کیا تھا۔ اسے تو شاید یہ بھی بھول چکا تھا کہ اسے "If you ever find yourself stuck in the middle of the sea" کی بات سناتے ہوئے وہ اسے یقین دلاتا تھا کہ وہ پوری دنیا کے سمندروں میں کشتی چلاتا کہیں نہ کہیں اس تک اس کی مدد کے لیے ضرور پہنچ جائے گا۔ سعد سلطان بھی اس کی امید تھی، اس کی توقع، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اچھے دوستوں کو ایک دوسرے سے ایسی ہی توقع رکھنی چاہیے تھی۔ مگر افسوس، سیمی نے مایوسی سے سر ہلایا۔ شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا، انسان کی عادتیں بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں بدل سکتی۔ شیروں کے سرکس کی کسی گھوڑا گاڑی کے پہیے کے قریب نوزائیدہ بچی پھینک جانے والی ماں یا باپ کا دل بھی تو ایسا ہی پتھر اور بے حس ہوگا نا، جیسی بے حسی آج کی سارا خان میں اتر آئی ہے۔ یہ بے حسی تو تھی جو سفاک ماں سے جگر کے ٹکڑے کو یوں لاوارث وہاں رکھوا گئی۔ پھر سارا کی جبلت میں محبت اور لگاؤ کیسے اترتا؟ خود غرضی کی پٹی آنکھوں پر باندھے سارا اندھا دھند آگے بڑھنے لگی تھی، اور سیمی کو اس کے آنے والے دنوں سے نہ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ سارا جلدی کرو بھئی، مسٹر زنگ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، زوفی نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ چلیں بس، سیمی نے دیکھا سارا نے ہلکے گلابی رنگ کا لپ گلوس تیزی سے ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ جائیں گی سیمی آنٹی؟ اس نے جاتے جاتے رک کر پوچھا۔ نہیں، سیمی کا دل ایک دم اس بے حسی پر پورے ماحول سے اکتا گیا تھا۔ چلیں پھر بیٹھیں تنہا اور یاد کرتی رہیں اس جاپانی گڈے کو، اس نے کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ خداوند، میں نے تیرے بھروسے پر اس لڑکی کو اس کی وقتی نادانی کی سزا سے بچانے کی خاطر اس غریب کو وہاں رکوا دیا ہے۔ تو ہی میرے ارادے کی لاج رکھ لے۔ میں نے تیرے ایک محبت بھرے دل رکھنے والے بندے کا دل ٹوٹنے سے بچانے کی خاطر اپنی حیثیت داؤ پر لگا کر اسے وہاں روک لیا ہے، اور تجھ سے ہی درخواست کر رہی ہوں تو اپنے بھروسے پر کوئی قدم اٹھانے والے کو ذلت سے دوچار نہیں کیا کرتا۔ تو میرے ارادے کی لاج رکھ لے خداوند، اور مجھ ایسے بندوں کے حقیر سے ارادوں کی لاج تو ہی رکھا کرتا ہے۔ اس شام دیر تک سیمی آنٹی دعا میں مشغول رہی تھیں۔